अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यशवीन जमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। नाजरीन, बिजली मेरी, बटन मेरे हाथ में, सूबा मेरा। 15 दिन बाद बताऊंगा कि कौन क्या है। हमें बिजली चोर कहना बंद करो और हमारे पैसे हमें अदा करो, नहीं तो तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला KP के जो माजी में विफाक को बिजली और काबिल अदायगी महसूलात की मद में रकम ना मिलने पर धमकियां देते हुए नजर आते थे, आज एक अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें बता रहे थे कि लाइन लॉसेस को कम करने और उसकी वजूहात को दूर करने के लिए सूबा और विफाक मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आइंदा भी मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकालेंगे। देर आए दुरुस्त आए के मिस्ताक वज़ीर आला KP के का ये एतराफ कि मसाइल का हल बातचीत में है, बिलाशुबा एक मस्बत सोच की अक्कासी करता है। रोज़े अव्वल से तमाम सियासी जमातें PTI को ये बावर करवाने की कोशिश में लगी थी कि मसाइल जो भी हों, जैसे भी हों, उनका हल सिर्फ मुज़ाकरात ही होते हैं और डंडे सोटे से मामलात बिगाड़ की तरफ जाते हैं। जहां ये बात खुशाइंद है कि विफाक और सूबे में बिजली के तनाज़ात बातचीत से किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचे हैं, वहीं मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी के हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक PTI और मौलाना फजल रहमान के माबैन मुज़ाकरात के बाद एक साथ चलने के ऐलान ने हुकूमत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और मौलाना फजल रहमान को एहतजाज की तहरीक से दूर रखने के लिए हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को डायलॉग के साथ साथ चेयरमैन PAC की चेयरमैनशिप भी ऑफर कर दी है। दूसरी तरफ PTI अभी भी इस बात का इतराफ कर रही है कि बानी PTI की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के बाद उनके भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। खान साहब का मामला है, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं। हमारी एक तहरीक है, पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी तहरीक है, अपने लीडर के लिए एक तहरीक है, हम चला रहे हैं उसको, लेकिन उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और इस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं। वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। जहां एक जानिब अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं, वहीं पार्टी के चेयरमैन गोहर खान का बयान इससे मुतज़ाद बयानियां पेश कर रहा है, जिससे ये तासुर निकालना मुश्किल है कि PTI की क़यादत मुज़ाकरात को लेकर अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जिन जमातों ने मैंडेट चुराया है उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रऊफ हसन पर अमले को उज़र बनाते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एक तरफ हमारे गले काटते हैं तो दूसरी तरफ हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं, ऐसे कैसे मुज़ाकरात मुमकिन हैं? डायलॉग कैसे होगा? अगर आप गले भी काटे तो डायलॉग भी हो। उसके साथ हमारा तो की बातचीत नहीं हो रही। उसकी रीजन यही है कि हमारे पास हमसे मैंडेट ले चुके। जी नाज़रीन, जहां ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे, वहीं पर बात करेंगे साथ साथ जो इस वक्त कुछ हुकूमती मामलात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत सारी बातें इस वक्त ऐसी हैं जो कि हुकूमत के कुछ सीनियर वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कर रहे हैं, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, आप लोगों की पार्टी का जो इलेक्शन है वो भी है कल, आपने आज उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। थोड़ा सा वहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि कल यही तवक्को की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के सदर मुंतखब हो जाएंगे, और उसके बाद का सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खबरें हैं कि शायद मुल्क गिर दौरों का आगाज़ जो है वो मियाँ साहब करने वाले हैं, तो क्या पार्टी को मुतहरिक करना मकसद है इस वक्त? क्या है, क्योंकि ये भी आपको पता है कि साथ साथ चेमगोइयाँ होती रहती हैं कि नवाज शरीफ साहब का शायद कोई और नैरेटिव है जिसको अब वो शायद लेके आगे चलना चाहते हैं और पार्टी के अंदर उसको फैलाना भी चाहते हैं अपने वोटर्स के अंदर भी। बहुत शुक्रिया यशवीन, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का ये इस्तेकाक होता है कि आप इस तरह के मामलात में बहुत गहराई में जाके जायज़ा लेते हैं और गोता लगाते हैं, समुंदर की तह के अंदर से जाके कोई मोती निकाल लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया नैरेटिव आ रहा है, कोई नया बयानिया आ रहा है। बयानिया बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि इस वक्त तमाम फोर्सेस को मिल के अपनी सारी तवानाइयाँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इकानमी को बहाल करने के लिए, मामलात को दुरुस्त करने के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। ये मियाँ साहब ने जब 21 अक्टूबर को आए थे बाहर से, उस दिन भी उन्होंने कहा था, फिर वज़ीर आज़म शाहबाज भी बार बार कह चुके हैं, हम भी कह रहे हैं, और मियाँ साहब का यही बयानिया है। बुनियादी बात यह है कि पार्टी के अमूर को देखना, ठीक है, उसकी तंजीम पे तवज्जो देना, कारकुनों से मिलना, लीडर से राब्ते करना, और ओवरऑल मुल्की पॉलिटिक्स के अंदर अगर उनके किरदार कोई बनता है तो उसको उस किरदार को अदा करना, क्योंकि पार्टी जो है वो शाहबाज साहब की वजारत उज़्मा की वजह से
اور مریم کے وزیر اعلیٰ بن جانے کی وجہ سے وہ پارٹی ایک لحاظ سے سفر کر رہی تھی، تو وہ اس خلا کو انشاءاللہ میاں صاحب پارٹی کی تنظیم کے لیے جو ہے وہ اس کو پر کرنا چاہ رہے تھے۔ سر کل کا جو ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا، اس کے اندر کہیں پر یہ بھی ہے کہ پارٹی کا جو آئین ہے اس کو بھی آپ لوگ ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں، شاید کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص چیز جس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑ رہی ہے؟ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں، کوئی بہت بنیادی جوہری تبدیلی جیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں فیل کی جا رہی تھیں کہ شاید ان کو زیادہ ایکٹیویٹ کرنے کی یا ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، بعض عہدوں کو جو ہم عہدے بنا تو دیتے ہیں لیکن ان کی کارکردگی پہ ہم کوئی نگاہ نہیں رکھ سکتے، یا وہ پوری طرح اپنے منصب سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے ان میں جان ڈالنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں تاکہ پارٹی واقعی متحرک ہو اور جو عہدہ سنبھالے، جو منصب سنبھالے پارٹی کا، وہ واقعی اس سے انصاف کرے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی جوہری بنیادی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بجٹ کے بعد ایک تو ویسے ہی ظاہر ہے مہنگائی، آپ کو پتہ ہے پہلے جو صورتحال ہے، کچھ مزید ٹیکسز ایکسپیکٹڈ ہیں، عوام کا رد عمل ایک تو ویسے بھی آتا ہے، اس کے علاوہ بھی سر کوئی مشکلات آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے اپنے کارکنان کو جی کہ آپ ویٹ کریں، میں کال کا انتظار دوں گا اور اس کے بعد پھر ہم ملک گیر احتجاج کریں گے۔ دیکھیے ان کا تو میں نے تو ان کی جماعت جب سے تشکیل پائی ہے اور اس کو کم از کم 24-25 سال اب ہونے کو ہیں، میں نے اس جماعت کی طرف سے کوئی تعمیری ایکٹیویٹی، کوئی پاکستان کے معاملات کے حوالے سے پروڈکٹیو ایکٹیویٹی، کوئی مثبت ایکٹیویٹی نہیں دیکھی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی انتشار، کوئی نہ کوئی ہنگامہ، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی دھرنا، کوئی نہ کوئی لانگ مارچ، کوئی نہ کوئی سٹ ان، انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب جب کہ وہ اسمبلیوں میں بھی آ گئے ہیں، وہاں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے، اور باہر ابھی 2-3 دن پہلے جو بات آئی ہے وہ تو بڑی ہی افسوسناک ہے۔ انہوں نے موجودہ حالات کا پیرالل کھینچا ہے 1971 کے حالات کے ساتھ، دور کی کوڑی لائے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مستحکم ہے، پاکستان میں کسی طرح کی علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں ہے، لیکن انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ دیا، انہوں نے ان کا پیرالل کھینچا اپنے آرمی چیف سے۔ اس وقت کی جو بنگالیوں کی جنگ آزادی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کو اپنی آج جو ان کی جنگ حقیقی آزادی ہے اس کے ساتھ مشابہت پیدا کی، خود کو اپنے وقت کا مجیب الرحمان قرار دیا کہ میں اتنا ہی مقبول ہوں جتنے مجیب الرحمان تھے اپنے عہد میں۔ یکشا خان کے بارے میں کہا جی کہ وہ ادارے کے فیصلے نہیں تھے، وہ یک طرفہ فیصلے تھے، اور آج کا چیف بھی یکشا خان ہے جو یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس ذہن کی پیداوار ہیں۔ اور ایک بات جو انہوں نے چھوڑ دی ہے، 1971 کا پیرالل اگر آپ نے کھینچنا ہی ہے تو ایک اور بڑا کردار بھی تھا جس کا نام تھا مکتی بانی۔ اگر یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہے تو مکتی بانی کون ہے؟ مکتی بانی کا کردار کوئی ادا کر رہا ہے یا کوئی کردار ادا کرنا چاہتا ہے؟ اس کا بھی نام لے لیتے ہیں۔ اور ان کی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کی جماعت کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کسی کو مجیب الرحمان بھی قرار دے دیا، تحریک آزادی بھی قرار دے دی، یہ بھی کہہ دیا جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ یکشا خان ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں مجیب الرحمان ہوں، تو ایک کیریکٹر رہ جاتا ہے نا، پھر اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں، جو بہت بڑا کیریکٹر تھا اس اس کو ڈسکرائب کر دیں۔ وہ میں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ خود ڈسکرائب کر دیں کہ وہ کیا پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن سر کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق نہیں کریں گے کہ سر ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے ایگزیجریٹ کر دیا، لیکن ملک میں ایک تو یہ کہ کیوس ہے، دوسرا مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ نہیں، لیکن سر بہرحال اس وقت مقبول ترین لیڈر تو ہیں جس کا اعتراف آپ لوگوں کے ابھی حکومتی اتحادی بھی کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو، وہ کہتے ہیں جی ناشتہ لے کر اڈیالہ جیل جائیں، آپ انہیں معاف کریں، وہ آپ کو معاف کریں، تیسرے فریق کو آپ دونوں معاف کریں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں جی کہ چاہے کتنا بھی ہمیں برا لگے، ناگزیر ہے عمران خان صاحب سے بات کرنا اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک اچھی سپیرٹ کے ساتھ ایک بات کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی، میں نے خود سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں جی کہ ہم پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے، ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ ہمیں کوئی گر بتا دیں کہ ایک آدمی جو مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا یا مجھے دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیتا ہے یا کھلے عام اعلان کرتا ہے، میں نے تو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا ایسا بیان نہیں دیکھا کہ میں کبھی اس سے مر جاؤں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، کسی آئینی ترمیم کا نہیں ہے، کسی سیاسی ایشو کا نہیں ہے،
किसी कानून साजी का नहीं है। मामला ये है कि उन्होंने 9 मई को रियासत पे हमला किया। अब उसके तकाजे हैं, कानून है, उसके ज़ाब्ते हैं, वो उसमें मैं ना माफ़ कर सकता हूँ, ना नवाज शरीफ कर सकते हैं। वो तो कानून अपना रास्ता लेगा। ना हमने किसी से माफ़ी मांगी थे, हालांकि हमारे झूठे केस थे। हमने भी कानून के पूरी चक्की में पिसते हुए यहाँ तक पहुँचे। कानून की चक्की में पिसें, बरी हो जाएं, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि 9 मई को हम एक तरफ रख दें और कहें जी कि इसको तो हम भूल जाते हैं, आए हम गले लग जाते हैं और सियासत का सफ़र शुरू करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि आपने वो कंपैरिजन की बात की ना कि वो जो उन्होंने ड्रॉ किया है मुल्क टूटने के हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को शेख मुजीब के अंजाम से बचने की कोशिश करनी चाहिए, उनका वो अंजाम ना हो। आप किस तरफ जाता हुआ देखते हैं मामलात को? ये जो बात की है राना साहब ने, आपको इस तरह की थॉट शेयर करते हैं उनके साथ? देखें राना साहब ने जो बात अपने अंदाज से की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कितने ही इख्तलाफात होते रहते हैं सियासी जमातों के दरमियान। हमारे और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात को आप जानती हैं अच्छी तरह से, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कहाँ से याद आ गया है 1971, कहाँ से याद आ गया आज 50 साल के बाद, 53 इयर्स के बाद क्यों याद आ गया है? क्यों पैरेलल खींच रहे हैं? क्यों आज के आर्मी चीफ को ये यक्षा खान कहते हैं? क्यों अपनी इस झूठ मूठ की जो जंगे सो कार्ड जंगे आज़ादी है, इसको बंगालियों की जंगे आज़ादी, क्यों ये कह रहे हैं कि हमारे साथ वही हो रहा है जो बंगालियों के साथ हुआ था? सर वो कहते हैं कोई पैरेलल है? आप लोग खुद सोचें ना। इंटरफेरेंस का एक पूरा पैटर्न है जब से ये मुल्क वजूद में आया है। वो कहते हैं हम उस इंटरफेरेंस को अब चैलेंज कर रहे हैं। कोई इदारे के पैटर्न, इदारे की इंटरफेरेंस का अगर कोई पैटर्न था, सबसे बड़ा, सबसे नुमायां और सबसे वाशगाफ, सबसे दो टोक, तो वो 2018 में था, जिसका सारा फायदा इनको पहुंचा। आज भी वो उसी दहलीज पे बैठे हैं, उसी दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि काश 2018 फिर लौट आए और फिर उसी तरह ये इदारा हमें गोद में बिठा के लोरियां दे, फिर हमें इक़्तिदार में ले आए, फिर हमारे लिए बंदे इकट्ठे करे, फिर हमारा बजट मंजूर करे, फिर हमारे बाहर से पैसे लेके आए, फिर हमारे हरीफों को जेलों में डाले, उन्हें हथकड़ियां पहनाए। दिस इज द आरज़ू। ये और कोई पाकिस्तान के लिए उन्होंने 4 साल में क्या किया है जो अब वो करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आके जो आप बात करें ना कि वो 2018 में वापस जाना चाहते हैं, या वो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो 2018 में उन्हीं को हुआ, इस पे एक और नुकता है, उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सर आप ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा फायदा 2018 में उन्होंने ही लिया है, अगर इस तरह का कोई पैटर्न है। सर फिर लोग सवाल आपके नाकिदीन ये करते हैं कि वो इक़्तिदार में आए तो आप कहते हैं किसी के कांधे पर चढ़ के आए, आप आए तो इस बात को आप लोग मानते नहीं है, तो फिर अगर एक को कोई लेके आ सकता है तो फिर आपको भी लेके आ सकता है। देखें, ये इस तरह से तो बात आप मेरा ख्याल है पिछले 75 सालों से इंटरफेरेंस की अगर शुरू करेंगे तो कोई ना कोई कहानी आपको मिल जाएगी। आपको जो पैरेलल करना चाहिए और तकाबुल करना चाहिए वो ये है कि ठीक है, हम आज भी कहते हैं कि 2018 में बहुत ज्यादती हुई, RTS फेल किया गया, जीते हारे हुए जीत गए। आप हमारे किरदार अमल पे गौर करें कि हम हार गए और हम जान गए कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारा किरदार, हमारा रोल असेंबलियों के अंदर जो था, उस रोल को आज की PTI के रोल के साथ मुवाजना करें, फिर आपको पार्टियों का फर्क पता चलेगा। हमने तो हार के भी पार्लियामेंट में बैठे लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा किया, 4 साल तक अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे, मारें खाते रहे, जेलें जाते रहे, हथकड़ियां पहनते रहे, मनशियात के मुकदमे भुगतते रहे, लेकिन हम जमहूरियत की गाड़ी को चलाते रहे। ना हमने कहा जी कि 1971 हो रहा है, ना हमने कहा जी मुजीबुर रहमान ने ये सब कुछ कर दिया है, ना हमने ये कहा जी सकूत ढाका होने वाला है, ना हमने ये लबोला। आजकल अलवी साहब कहते हैं जी प्रेशर कुकर फटने वाला है। पता नहीं इनकी आरज़ुओं, इनकी ख्वाबों में पाकिस्तान की तकरीब क्यों बसी हुई है? अच्छा सर, एक तो मसला है ना ऑपोजिशन का, उनका तो काम है, वो अपोज करेंगे, वो इस तरह की बातें भी करेंगे। सर इत्तेहादी जो है, और आप कह रहे हैं कि फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री आप लोग इकट्ठे हुए हैं, वो भी आजकल कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हैं। एक तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने कहा है जी कि मियां साहब जो है अपने साथ होने वाली ज्यादतियां अब कहते हुए बताते हुए अच्छे नहीं लगते। सूबे में बेटी की हुकूमत है, मुल्क में भाई की हुकूमत है, अजाला हो गया ना, क्यों दोहराते हैं इन बातों को बार बार? देखें, वो गवर्नर साहब ने कह दिया, मुझे नहीं मालूम गवर्नर साहब को कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं उस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि उनकी जमात हमारी इत्तेहादी है। हम अपने इत्तेहादियों की इस तरह की बातें भी बड़ी खुश दिली से सुनने का सलीका रखते हैं और उस पर कोई जवाबी रद्द अमल नहीं देना चाहते।
چلے سر یہ تو ایک پرسنل تنقید تھی تو آپ اس پہ نہیں کامنٹ کر رہے, آپ کی چوائس ہے, لیکن سر یہ کچھ معاملات جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اس پر کیا کہیں گے؟ حتیٰ عزت بل جو ہے پنجاب والا اس پر ویسے ہی بڑی تنقید ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا جی کہ ہم سے کسی نے نہیں پوچھا, گورنر صاحب خود اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سائن نہیں کروں گا جب تک میں اس پہ مشاورت نہیں کر لوں گا, حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم بالکل اس کی حمایت میں نہیں ہیں. تو یہ تو پھر آپ لوگوں کی جو لیجسلیشن ہے, سارے معاملات ہیں, اس کے اندر بھی آپ لوگوں کی لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں آپس میں بات بن نہیں رہی ہے پنجاب کی حد تک تو خاص طور پہ. نہیں وہ ٹھیک ہے, اتحادی پارٹیاں ہیں, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن اگر ان کی رائے مخالفانہ ہونے کے باوجود اکثریت نے وہ قانون منظور کیا ہے تبھی وہ قانون بنا ہے نا. تو جمہوریت میں تو بندوں کو گنا کرتے ہیں نا, پھر تولا تو نہیں کرتے نا کہ کس نے کیا کہا ہے. قانون بن گیا ہے, قانون چیلنج ہو گیا ہے ہائی کورٹ کے اندر, سب جوڈس معاملہ ہے, میرا خیال ہے اس پہ ہم کیا بات کریں اور کیا بحث کریں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے, بالخصوص جرنلسٹ ہیں, ان کو بھی اعتماد میں ضرور لیا جانا چاہیے, کیونکہ کل کلاں اگر ان پہ زد پڑتی ہے تو وہ, میں خود ایک کمیٹی کا سربراہ تھا جس نے پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جو آج بھی نافذ ہے, اور ہم نے بڑی لمبی ایکسرسائز کی تھی اور بالآخر وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کی. تو اس میں بھی ایسی ایکسرسائز ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن کے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا شاید اس لیے آپ کی اتنی اس کے اوپر اوپن جو ہے وہ مثبت رائے ہے, لیکن آپ کی جماعت نے اس بات کو بالکل خاطر میں نہیں لیا پنجاب کے اندر جب یہ وہ لوگ بل لے کر آ رہے تھے, بٹ میرا خیال ہے کہ اس کو لینا چاہیے تھا. سر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ لوگ جو ہے وہ کابینہ میں واپس آنے کی دعوت, کابینہ میں آنے کی دوبارہ سے دعوت دے رہے ہیں, کیوں؟ ایک تو یہ کہ ضرورت کیوں بار بار پیش آتی ہے اور توقعات کیا ہیں, کہ آ جائیں گے وہ؟ سر ہم چاہتے ہیں, ہم ڈے ون سے چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی چونکہ ہماری مخلوط حکومت کا حصہ ہے, ہم ایک دوسرے کے تعاون سے بہت سے عہدے ہم نے حاصل کیے ہیں, ان کے تعاون سے ہمارا وزیر اعظم بنا ہے, ان کے تعاون سے ہمارا اسپیکر بنا ہے, ان کے تعاون سے ہمارے تعاون سے ڈپٹی اسپیکر بنا ہے, ہمارے تعاون سے صدر مملکت کا عہدہ انہوں نے لیا ہے. ہم نے مل بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ گورنر کہاں ان کا ہوگا, ہمارا کہاں ہوگا. تو یہ ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ایک حکومت وجود میں آئی ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ وہ تمام ذمہ داریوں میں بھی شریک ہوں اور مشاورت میں بھی شریک ہوں, اور پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری طرح کابینہ کا حصہ بنے گی تو حکومت زیادہ مضبوط ہوگی اور پاکستان کو ایک مضبوط کولیشن کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسری طرف پھر کیا ایسی کوئی کوششیں مولانا فضل الرحمان کو لے کر بھی جاری ہیں, کیونکہ خبریں ہیں کہ شاید محسن نقوی صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں سارے معاملات کے اندر؟ دیکھیں, مولانا حکومت کا ساتھ دیں یا نہ دیں, ایک بات میں جانتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ جانتا ہوں, مولانا سے بڑا دیرینہ تعلق ہے میرا, کہ مولانا کبھی کسی ایسی موومنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد پاکستان کے اندر ہنگامہ کرنا ہو, پاکستان کے اندر فساد کرنا ہو, پاکستان کو پٹڑی سے اتارنا ہو, پاکستان کے جمہوری نظام کو خطرہ پیدا کرنا ہو. یہ مولانا کی کتاب کا حصہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. اگر ہماری حکومت ہو اور مولانا ہمارے ساتھ نہ ہوں, اپوزیشن میں ہوں, تو یہ کوئی اچھا منظر کم از کم ہمیں نہیں لگتا. ہمیں یقین ہے کہ مولانا معاملات کی نزاکت کو سمجھنے والے ایک مدبر ہیں, زیرک لیڈر ہیں. اس کے لیے کوئی, سر میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, میں آخر میں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ضرور آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. ظاہر ہے ہر کوئی اپنے بیان کے لیے خود ذمہ دار ہے, لیکن سینئر لیڈرشپ میں شامل ہوتے ہیں پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کر دیا اور تمام قیدی رہا کر دیے تو پھر تو ہم خود جیلوں میں ہوں گے. سر یہ اعتراف ہے کسی قسم کا؟ رانا صاحب کیوں آئے دن کوئی اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے ان کا کچھ باتوں پہ؟ یہ نہیں, وہ مجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ جس طرح کے بیانات ادھر سے کھردرے آتے رہتے ہیں, ان کو لائٹ موڈ کے اندر چٹکیاں لیتے رہتے ہیں رانا صاحب. اور ظاہر ہے حقیقت میں تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ ان کے مقدمے ختم کر دیتے ہیں, جیلوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ آئیں آپ اپنا حکومت سنبھال لیں جو آپ کی 2022 میں حکومت گئی تھی, تو اس کے بعد رانا پہ کوئی ہیروئن کا کیس بنے گا, مجھ پہ کوئی کرایہ داری کا کیس بنے گا, ہمیں تو پھر تیار رہنا چاہیے نا, اس میں ایسی بات تو کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ
کہہ رہے ہیں کہ وہ لائٹ اس میں جواب دیتے ہیں ان کو خالی. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں آج ہمیں وقت دیا. ویور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود تھے. کل پارٹی کا الیکشن ہے نون لیگ کا, اس کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے بات کی اور دیگر جو کچھ ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. کچھ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے بہت سارے ایشوز ہیں لیکن میں آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بات چل رہی ہے اس ایشو کو لے کر کے مذاکرات ہو رہے ہیں, کس سے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ہماری جماعت اور ہم حامی ہی نہیں ہیں اس بات کے. دوسری طرف آپ کے کے پی کے چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کے نام بھی جو ہے وہ نامزد کیے ہوئے ہیں اور بالکل مذاکرات کا ایک عمل جو ہے وہ جاری ہے, میں اس پہ غیر ضروری بات نہیں کرنا چاہتا. سر معاملہ ہے کیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں کسی سے معافی مانگے, تو مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کنفیوژن کیوں ہے؟ دیکھیے اس وقت تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات ہوں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ ہوں گے, سب کے سامنے ہوں گے. مگر بات یہ ہے کہ یہ کٹ پتلیوں سے تو ہم نے مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ نہ ان میں کیپیسٹی ہے نہ ان کی نیت ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کراچی میں ہو, ہمارے لوگ نکلتے ہیں کسی احتجاج کے لیے, جلوس کے لیے, ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تمام ڈاکو گھومتے پھر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرنے اور اپنے ملک کے قانون کی حفاظت کرنے کی بجائے یا وہ نظام انصاف کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے وہاں انٹرفیرنس کراتے ہیں, یا آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے فارم 45 کی صورت ہو یا جس طرح کی صورت ہو, انہوں نے اٹھا کر کے ان چوروں کا ہمارے اوپر ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر دیا ہے. تو ہمارا تو سمپل بات ہے, ہمارا کوئی مطالبہ کسی سے نہیں ہے سوائے ایک بات کے, بھئی آئین کے اوپر عمل درآمد کر دو, حق کے حکم بنانی ہے. نہیں تو سر پھر علی امین گنڈا پور صاحب ان انفارمڈ ہیں, ان کے پاس خبر پوری نہیں ہے, یا مل کر تو وہ بار بار آتے ہیں خان صاحب سے. علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ اگر گفتگو سنیں, اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں. جی بینگ اے چیف منسٹر ان کے گورنمنٹ فنکشنریز کے ساتھ گفت و شنید فار دی پرپز آف فنکشننگ ان دی پروونس وہ ہو رہی ہے, اور باقی اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے. فنکشننگ کے لیے وہ انٹیریئر منسٹر سے بھی ملتے ہیں, وہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگز میں بھی جاتے ہیں. وہ ملاقاتیں تو خیر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو خوش آئند ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کو بلاک کریں گے تو پھر تو جو فنکشننگ ہے گورنمنٹ کی, صوبے کی, وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گی. لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی پارٹی کے حوالے سے, ان کے بہاف پہ, پارٹی کے بہاف پہ کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہم کریں گے بالکل, اور خان صاحب نے تو لوگ بھی بتا دیے ہیں کہ کون مذاکرات کریں گے. دیکھیں یہ شاید پرانی بات کر رہے ہوں, جو کچھ انہوں نے یہ کہا تھا, وہ والی بات جو خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن ان پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں نا کہ جو ہمارے گرینڈ الائنس کا حصہ بنتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے پروبیبلی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں, لیکن اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ لاسٹ ٹائم اچھا تو ناک کٹ پتلیوں سے تو آپ کہہ رہے ہیں بات نہیں کریں گے, جنہیں آپ کٹ پتلی کہہ رہے ہیں, اور جو ان کو مسلط کرنے والے ہیں ان سے بھی کوئی بات ابھی آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور بات نہیں ہو رہی, صرف آپ کے ہم سمپل کہہ رہے ہیں. کوئی آپ طریقہ کار ایسا بتا دیں کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں, بنا دیں جوڈیشل کمیشن, اس کے بعد ہم مذاکرات بھی کرنے کو تیار ہیں, بات بھی کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہے کہ ان کی نہ کوئی انٹینشن ہے, نہ نیت ہے, نہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہے, نہ ہی یہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو پھر ہم وقت ضائع کریں ایسی ہی خواہ میں. ہم اپنا بات سمپل ہے کہ آپ نے آئین کے مطابق اگر ملک کو نہیں چلانا, آج سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ جناب نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. اگر اس طریقے سے ملک چلائیں گے تو کیسے آپ کو ملک چلے گا؟ دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی معاشی تباہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کر دی ہے, اور اس کو درست کرنے کی کوئی آپ میں نیت ہی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل فلائٹ آئے گی. پچھلے ایک سال سے بڑا تماشا ہم سن رہے تھے, جناب زراعت اب سنبھال لی ہے ہماری فوج نے, اب دیکھنا زراعت کیسے اٹھتی ہے. سر حکومت سے باہر رہ کر ایسی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے نا, پھر ماضی میں جائیں گے گڑے مردے اکھاڑنے پڑیں گے, پھر وہی بات آپ کو دوبارہ کہنی پڑے گی کہ جب آپ لوگوں کا دور حکومت تھا, عمران خان صاحب بھی تو سر یہی کرتے تھے نا, ایک لیڈ کہیں سے ملتی تھی اس لیڈ کو فالو کرتے تھے. اس وقت وہ ایجنسیز اپنی تھی, ملک کی تھیں, ایک پیج تھا, قوم کے باپ تھے وہاں ان اداروں کو چلانے والے. آج آپ لوگوں کا پیج فرق ہو گیا سر, تو آج آپ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, آج نون لیگ والے کرٹیسائز نہیں کر رہے. مجھے بتا دیں, نہیں میں یہاں اختلاف کروں گا. ایک ہے گورنمنٹ فنکشنریز میں آپ کا سسٹم میں
رہ کے کام کرنا. وہ ہر گورنمنٹ آج ہم آ جائیں, ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ایک ہے مل کے کام کرنا, ایک ہے ان کے ذریعے سیاست میں آنا, ان کے ذریعے ریجیکٹڈ ہو کے ہارے ہوئے لوگ مسلط کرنا, ان کے ذریعے نظام انصاف میں رکاوٹ پیدا کرنا, ان کے ذریعے ججز کے برادر نسبتی کو اٹھانا, ان کے ذریعے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا, ان کے ذریعے پورے نظام انصاف کو تباہ کرنا, آئین کو تباہ کرنا, لوگوں کے چادر سر جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کری. اس کی مثال آپ مشرقی پاکستان سے تو دے سکتی ہو, پاکستان آپ مقبوضہ کشمیر میں تو دے سکتی ہو. پاکستان کی تاریخ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پچھلے 3 مہینے میں میرے خلاف 5 FIR کٹی ہیں. سر دیکھیں میں پھر وہی کہتی ہوں کہ وہ لیول زیادہ یا کم ہو سکتا ہے, لیکن یہ پھر ایک اور بحث چھڑ جائے گی. بٹ آپ کی جو باتیں کہہ رہے, آپ جو کچھ کہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے, اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. لیکن میں صرف اس کمپیریزن میں کہہ رہی ہوں کہ اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں, پہلے بھی کرتی رہی ہیں. تھوڑا کیا زیادہ کیا اس کے اوپر ہم بحث شاید کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا سر آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم ان جو دیگر جماعتیں ہیں الائنس بنانے کے لیے ان سے بات کر رہے ہیں, مولانا سے بھی بات کر رہے ہیں, بلکہ رؤوف حسن صاحب بھی پروگرام میں تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ بہت جلدی اس کے اندر کوئی بریک تھرو ملے گا. سر مولانا سے کیسے بات کریں گے؟ ایک تو مولانا نے سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا جی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں ملک سے باہر جانا پسند کروں گا, ان سے بات کرنا پسند نہیں کروں گا. تو سر کہیں وہ یہ انڈیکیٹ کریں کہ سختی بڑی مجھ پر تو میں تو چلا جاؤں گا. اور دوسری طرف سر کہیں نواز شریف صاحب سے بھی روابط کی خبر ہے, محسن نقوی سے بھی رابطے کی خبر ہے, کہیں اور بھی روابط کی خبر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا الائنس بن پائے گا؟ دیکھیں اگر تو مولانا صاحب آنا چاہیں گے تو ویلکم, نہیں آئیں گے تو جائیں. ہم تو ابھی بھی اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ہے اس آئین کو بچانا ہے تو یہ ملک بچے گا, ہمارا ایک نقطہ ہے. اور اس آئین کے تحفظ کے لیے جو پارٹیز, ان 3 پارٹیز کے علاوہ جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, ہم ہر کسی کو دعوت دے رہے ہیں. کوئی آنا چاہے آ جائے, نہیں آنا چاہے گا تو ملک سے باہر چلا جائے. بھائی ہم نے مرنا قبول کرنا ہے اسی ملک میں, لیکن ہم نے ڈیل نہیں کرنی. لیکن سر آپ نے نا بڑا ہارشلی بولا کہ جانا ہے تو جائیں. مجھے تو کہیں عمران خان صاحب کی جب ہدایات آئیں کہ مولانا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں, اس وقت بھی محسوس ہوا جیسے بار بار آپ لوگوں کی ڈیلیگیشن ان کے پاس جاتی ہے, اس سے بھی ایک تاثر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مولانا کی ضرورت ہے, ان کی اسٹریٹ پاور کی بھی ضرورت ہے, جو پاور وہ کچھ حلقوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن آپ تو بڑے ہارشلی کہہ رہے ہیں کہ جاتے ہیں تو جائیں. نہیں ہارشلی تو نہیں, ہم تو دیکھیں ہم نے ریکویسٹ بھیجنی تھی وہ دے دی. ہم نے اس ملک کے آئین کے تحفظ کی خاطر ہم نے ریکویسٹ کی ہے نا. ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر جانا پسند کروں گا تو وہ جائیں. ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, ہم ان کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے. سر کوئی بریک تھرو ہے ویسے؟ چلے ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں آپ لوگوں کی کہاں کس سٹیج پر اس وقت بات چیت ہے ان کے ساتھ. یہ لاسٹ ٹائم پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی, آپ کے سامنے ہی ہے, اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن وہ اس ملاقات کے بعد کیا کوئی امپریشن ہے آپ لوگوں کا, کوئی مثبت آپ لوگوں کو ہے ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں ہمیں تو ہر وقت ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں. اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلی بات دھاندلی ہوئی ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں کو مسلط کر چکی ہے, اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, پاکستان میں آئین نہیں ہے, بے آئین ملک ہو چکا ہے. ہم آئین کے بحالی کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, یہی ہمارا ایجنڈا, یہی ان کا ایجنڈا. اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی چاہیے, تو اس کی کلیکٹیو ایفرٹس زیادہ بہتر ہوگی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں اکٹھے مل کے چلنا چاہیے, میرا خیال ہے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان سے لاسٹ ویک, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے یہ جدوجہد کرنی چاہیے. اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو نہیں کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. بالکل آف کورس, وہ تو میں اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی تھی. جیسے پارٹی کے جو کوئی ڈائی ہارڈ کارکنان ہیں, شکایات کچھ سر اٹھا رہی ہیں کہ پہلے سالار سلطان زئی والا معاملہ آیا, انہوں نے کرٹیسائز کیا عمر ایوب کو, وہ امپلائی یہی کر رہے تھے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہے ہیں, خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے. شہریار آفریدی صاحب کی بھی اب سملر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ میری بھی ملاقات سکیجول تھی, مجھے جان بوجھ کر ملنے نہیں دیا گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کی عزت کی وجہ سے چپ ہوں, ورنہ اگر میں بول پڑا تو بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو میرے پاس. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ملنا چاہتا ہے خان صاحب کو, اس کے لیے میں نے پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے کہ اس فرائیڈے کو وہ فکس ہے. بات سمپل یہ ہے کہ اب ہفتے میں صرف 2 دن ملاقات کا ٹائم ہے, اب وہ اس میں بھی میکسیمم 6 بندے مل سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب 6 بندوں میں سے
ایک ہفتے کے لیے وکلاء کو رکھا ہوا ہے, ایک ہفتے کے لیے پارلیمنٹیرینز کو رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کہاں ملیں گے؟ نہیں لیکن سر یہ دونوں حضرات تو تاریخ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تاریخیں تھی کہ ہم اس ڈیٹ پہ اپرووڈ ہے میٹنگ لیکن نہیں ہونے دی, اور وہ الزام پارٹی کی لیڈرشپ پہ لگا رہے ہیں جو باہر ہے اس وقت. نہیں, یہ تو وہی والی بات ہوگی نا, جیل سپرنٹینڈنٹ نے نہیں ملنے دیا کہ جی اس میں شبلی فراز اور مولانا ایوب نے نہیں ملنے دیا. یہ ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے 3 گھنٹے, ان کو نہیں ملنے دیتے. اندر جیل ٹرائل ہو رہا ہے, میں اس میں وکیل ہوں خان صاحب کا, ایون القادر ٹرسٹ میں میرا وکالت نامہ ہے, اور کئی تاریخوں پہ مجھے نہیں جانے دیا اندر. اگر آپ کے ملک کا حالت ہی یہی ہے کہ جب آپ اپنی مرضی منمانی کرتے ہیں, اور اب تو دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب خود لسٹ فائنل کرتے ہیں. نہیں لیکن سر اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ اختلاف تو پھر ہے نا سر, جب شعیب شاہین صاحب کو نہیں ملنے دیا جاتا تو وہ تو نہیں بلیم کرتے عمر ایوب کو, لیکن شہریار آفریدی عمر ایوب کو بلیم کرتے ہیں, تو پھر کوئی ڈفرنس تو ہے نا؟ نہیں ڈفرنس نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ سم ٹائم ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیل سپرنٹینڈنٹ ان کی بات مان, مجھے تو پتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, اس لیے میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. اچھا سر, سالار سلطان زئی کو آپ لوگ اس سملر کمپلین کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے حالات کا بہتر سالار سلطان زئی کو آپ لوگ سملر کمپلین پہ شو کاز کر دیتے ہیں, شہریار آفریدی کو نہیں کرتے, یہ بھی ایک سوال میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں ڈسکرمنیشن کیوں ہے, پھر تنقید تو وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن ہونا چاہیے. میں ایک پہ الزام لگاؤں, بی میرے پہ الزام لگائے, تیسرے پہ الزام لگائے, ڈسپلن کا میں قائل ہوں. ایک ہے شو کاز نوٹس تو بالکل ملنا چاہیے اگر کوئی بھی بندہ کسی کے اوپر اس طرح اعتراض کرتا ہے. ہاں آگے لیڈرشپ کا کام ہے بیٹھ کے پیار محبت سے سمجھائے, ان کو اعتماد ملے اور ان کو بتائے. ہر بندے کو دیکھیں, میں NA47 کا MNA ہوں, حقیقی معنوں میں فارم 45 کے مطابق 1,05,000 ووٹ کیا. جن میرے ورکرز نے ووٹ دیا ہے ان کی کئی ناراضگیاں ہیں. 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے یونین کونسل کا پریزیڈنٹ مجھے بنا دو, دوسرا کہتا ہے مجھے بنا دو. ظاہر ہے ہم ان میں سے ایکولی گڈ لوگوں میں سے کسی ایک کو بنانا ہے نا. اب باقی 3 بندے سم ٹائم ناراض ہو جاتے ہیں, اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیٹھ کے پیار محبت سے. چلیں سر وقت ہو گیا, ورنہ مزید آپ سے ضرور بات کرتی. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنا, اگین اٹس اے ڈیبیٹ, لانگ ڈیبیٹ اینڈ مے بی فار انادر ڈے, کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اس ملک میں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ نہیں بیٹھی اور کب نہیں بیٹھی, یہ ایک بہت بڑی بحث ہے میرا خیال ہے. لیکن وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.